नाजुक सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेते हुए फौज की आला क़यादत ने बुध के रोज दहशतगर्दी, जराइम और मफाद परस्त सियासी अनासर के दरमियान मौजूद मुबैना गठजोड़ से निमटने का अज़्म जाहिर किया। साथ ही भारतीय सरपरस्ती में कार्रवाइयां करने वाले दहशतगर्द गिरोह के खिलाफ कार्रवाइयों का भी ऐलान किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जिम्मेदारियां संभालने के बाद ये पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी। इजलास में पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। साल 2025 बिलाशुबा शिद्दत पसंदी के हवाले से एक मुश्किल साल साबित हुआ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान बिलखुसूस दहशतगर्द हमलों की जद में रहे। इस साल वफाकी दारुल हुकूमत में भी कई बरस बाद पहला खुदकुश हमला हुआ। आदाद शुमार के मुताबिक 2015 के बाद 2025 दहशतगर्दी में होने वाले जानी नुकसानात के एतबार से इंतहाई खूनरेज साल करार दिया जा रहा है। सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकार और शहरी दहशतगर्दी में शहीद हो चुके हैं और अमन और सुकून बर्बाद हो चुका है। ऐसे में एक मजबूत और मौसर हिकमत अमली नागुज़ीर है ताकि इन पुरतशद्दुद कुव्वतों को बेअसर किया जा सके और 2026 के नए साल में अमन को यकीनी बनाया जा सके। मगर ये कैसे मुमकिन होगा, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है दिफाई तज्ज़ियाकार रिटायर्ड हारिस नवाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर एंकर पर्सन आमिर ज़िया साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हारिस साहब, प्रोग्राम का आगाज जो है वो मैं आपसे करूंगी कि सरहद पार दहशतगर्दी और बदअमनी पहले भी मसला रही है, लेकिन 10 साल बाद 2025 में खून रेजी में इस कदर इजाफा बुनियादी वजूहात क्या है आपकी नज़र में? कई वजूहात हैं। ख़ास तौर पे जब गए ये अमेरिकन वहाँ से गए हैं, पाकिस्तान थॉट के अब अफगान तालिबान रजीम जो है दे विल रियलाइज, और पाकिस्तान ने जो कुछ उनके लिए किया है और उनके लिए सफारतकारी भी की, इवैक्यूएशन में भी हमने मदद की। मकसद यही था कि ये कम अज़ कम अब हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तो कम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होगी। हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे का मतलब ये है कि ये वहाँ से जो खारजी हैं TTP और जो हिंदुस्तान, इनको वहाँ से जगह नहीं रहने की मिलेगी, इनको निकाला जाएगा। लेकिन इसके बरक्स हुआ। सेकंड वजह ये कि मार के हक़ के बाद जब इंडिया को पाकिस्तान ने इतनी बुरी तरह शिकस्त पाश दी है कौम यकजहती के साथ, कौमी यकजहती के साथ, और फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरीके से एक ऑपरेशन प्लान बनाया, उसको एग्जीक्यूट किया और दुनिया की नज़रों में इंडिया को ज़लील-ओ-ख्वार किया, तो उसकी वजह से भी इंडिया को वो शिकस्त ही बोला। आपने देखा बार वगैरह ऑपरेशन संदूर हम नहीं बोल रहे हैं, हमने कंटिन्यू किया हुआ है, तो उसकी वजह से भी अब उनके और कोई हल नहीं था। तो फिर उन्होंने ये तहरीक तालिबान जो अफगानिस्तान रजीम है इनके साथ गठजोड़ किया और वहाँ पर फिर ये जितनी प्रॉक्सीज है ख़ास तौर पे ये TTP है, फिर अफगान ये BLA है, BNF है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन को कंबाइन किया और फिर उनको इस्तेमाल करने शुरू किया पाकिस्तान में। उनको मुत्तकीन ने वहाँ दौरा किया, फिर उसके बाद उनके जो दूसरे डिफेंस मिनिस्टर वो भी वहाँ पर गए और जाके उनसे मुआहदे करके, लेकिन उसका क्या फ़ायदा हुआ? जब वापस आए वहीं पर रहते हुए पाकिस्तान की पोस्टों में अटैक कर दिया। पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया 22 पोस्टों में कब्जा कर लिया, गुलबाजार के इलाके को लोगों को हमने मारा, उनके वहाँ पर हमने बॉम्बिंग की, ये सर्जिकल स्ट्राइक किए, खुद फिर हमारी मिनटें करके सीज पर करवाई, मुज़ाकरात किए, लेकिन इंडिया ने उनको इतने सबज़बाग दिखाए कि दे फॉरगॉट, नाउ दे आर रियलाइजिंग, और अभी भी वो बाज नहीं आते हैं। पाकिस्तान ने तो बड़ी हार्ड स्टेट की बात कर दी है। हमने अब फैसला कर लिया हुआ है कि हम अब न्यू नॉर्मल और हार्ड स्टेट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वी विल एक्ट वेरी स्विफ्टली, डिसाइसिवली और डिस्ट्रक्टिवली, और यही हमने अब किया। आपके सामने जितनी तश्कीलें आई हैं सारी हमने मारी, और उसमें 60-70% अफगान तालिबान होते हैं। लाइकवाइज हमने उनसे यही बात देखी ना, हमने क्या उनको कहा एक कि सिर्फ आप अपनी सरजमीन किसी टैक्स को ऑर्गेनाइज को इस्तेमाल ना करें और बाकी हम सब उनको देते हैं। अब हमने इनकी लॉटरीज की सपोर्ट बंद कर दी है, बहुत तकलीफ हुई है, तो अफगान टाजिन बंद कर दिए, इनके स्टूडेंट्स का आना जाना बंद कर दिया, इनके पेशेंट का आना जाना बंद कर दिया, विदाउट वीज़ा हमने किसी को एंट्री नहीं की, बॉर्डर सील कर दिया। ये प्रॉब्लम है जिनकी वजूहत की वजह से ये पर अब इन्होंने कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी भी आपके सामने 2 दिन पहले भी देखें, कलात में देखें इनके हमने 9 फर्जी मारे हैं, किस तरीके से मारे गए। इससे पहले कितने ज़्यादा 25 हमने इनके मारे हैं लोग।
سو اسی طرح پاکستان کی انٹیلیجنس آپریشن ہو رہے ہیں، اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں، زیادہ ان کو نقصان ہو رہا ہے. ابھی یہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم بڑے زندے ہم کر سکتے ہیں، جبکہ یہ ٹوٹل بریک ہو چکے ہیں. اس لیے ابھی بھی ہم یہ کنٹینیو کرتے رہیں گے، لیکن وہ امید کرتے ہیں. اب پاکستان کو میں دیکھیں دنیا میں اسٹیچر بہت ہائی ہو گیا ہے، پاکستان کو دنیا مانتی ہے. آپ کو جتنے جریدے ہیں فیلڈ ماسٹر کے بارے میں کیا کچھ تعریفیں لکھ رہے ہیں. سو ہمیں ایک نیا ڈوزر بنانا چاہیے کہ واٹ انڈیا از ڈوئنگ، ان کو کیسے مس یوز کرے افغان طالبان کو اور اس کے بعد پراکسیز کو، تاکہ وہ ان کو کھینچیں، ان کو نکیل ڈالیں اور یہ مسئلہ لو. میرے خیال میں 2026 بہت بہتر سال ہوگا. ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اس سال میں پاکستان دہشت گردی پہ مکمل قابو بھی پالے گا، اور اس کے بعد ہم یہ جہاں پر اپنے بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ بھی کریٹ کر لیں گے، سیکیور انوائرمنٹ کریٹ کر لیں گے، تاکہ باہر سے فورن انویسٹر جو آتا ہے اس کو پہلی چیز چاہیے کہ اس کی جان و مال کی حفاظت ہونی چاہیے، انویسٹمنٹ سیکیور ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہم دیں گے تو پھر پاکستان میں وہ گا. اور سیکنڈ ریزن ہے کہ آپ کے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. آپ کے سامنے کے پی کی گورنمنٹ کے کیا رسپانس ہے. ہم ان سے کچھ کہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مل کے آپریشن کریں، وہ کہتے ہیں فوج کی ضرورت نہیں ہے. انلیگل اسپیکٹرم بار بار ڈی جی ایس پی آر نے یا کور کمانڈر کون ابھی بھی کور کمانڈر کون نے بات کی ہے کہ جو ایک پولیٹیشین کچھ پولیٹیشین کا اور وہاں بزنس مین کا آپس میں گھٹ چھوڑا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے. اس ٹرینڈ کو ختم بالکل کریں. آپ نے بالکل درست فرمایا. عامر ضیاء صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. عامر ضیاء صاحب، طاقتور فوجی قیادت، عالمی پذیرائی، دوست ملکوں کا تعاون یقیناً ایک فہرست ہے مثبت باتوں کی. تو سر، ملک کو ٹھیک کرنے اور دہشت گردی پر قابو پانے میں یہ کس طرح مددگار ثابت ہو رہی ہے؟ یہ بہت بڑی وجہ جو اس وقت پاکستان کی جو ہمارا ایک اندرونی جو کنٹرڈکشنز ہیں وہ ہم لوگ حل کر نہیں پا رہے. پاکستان ہمیشہ سے جو ہے بین الاقوامی فرنٹ پہ بعض اوقات اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل کر رہا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ کہ اگر آپ کی اپنی سیاست میں جو ہے ایک ہر وقت ایک ابال ہے، اس پہ ایک حدت ہے، اس پہ محاذ آرائی ہے، اور اس کے بعد آپ یہ توقع رکھیں کہ مطلب ہے آپ اپنے مسئلے حل کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا. ہمارے یہاں جو ہے آپ دیکھیں کہ گزشتہ 3-4 سال میں رولز آف دا گیم جو ہے تبدیل کر دیے گئے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ کمپرومائز ہو گئی ہے، اس پہ اختلاف کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے. بہت ساری پالیسیز ایسی ہیں جس پہ اس پہ اختلاف، حتیٰ کہ سول سوسائٹی جو ہے متفق نہیں ہے. حتیٰ کہ فورن افیئرس کی اگر آپ بات کریں، افغانستان کے اوپر جو ہے جس طرح سے شہباز حکومت نے جو موقف اپنایا ہوا ہے، اس کے اوپر جو ہے واضح جو ہے دوسری رائے موجود ہے. وہ صرف پی ٹی آئی کی تنقید نہیں ہے، بلکہ جمعیت علماء اسلام بھی کر رہی ہے، جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے، اور دیگر حزب اختلاف کی جماعتیں بھی کر رہی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ جی افغانستان سے ہماری تناؤ کشیدگی جو ہے مصنوعی ہے، اور ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے اور زیادہ صبر جو ہے اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کیونکہ پاکستان آپ یاد کریں کہ آپریشن ضرب اسد کے زمانے میں ہم نے اپنے اون پر جو ہے ٹیکل کیا تھا دہشت گردی کے مسئلے کو. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج اس چیز میں کیا چیز مانے ہیں کہ ہم اتنا زیادہ جو ہے کہتے ہیں افغان طالبان سے ہاتھ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پاکستان کو ایک نظر ثانی کی ضرورت ہے اپنی بہت ساری پالیسیز پہ، یعنی کہ اس پہ اختلاف ہی سمجھتی ہے. اس معاملے کے اندر جو ہے جب بھی آپ دیکھیں کہ ہماری دہشت گردی کا فرید قابو میں نہیں آ رہا، ہماری فوجی جوان، سیکورٹی کے اہلکار، پولیس والے روز جو ہے شہادتیں پیش کر رہے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں نا، انہوں نے ایک ریکارڈ نمبر میں اس سال جو ہے دہشت گردوں کو ہلاک بھی کیا ہے، لیکن نئے ان کی جگہ لوگ لینے کے لیے آ جاتے ہیں. تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ صرف ڈنڈا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اس کے ساتھ جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیشہ سے نیشنل ایکشن پلان کا حصہ رہی ہیں، جب تک آپ اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو آپ پاکستان کی سیاست میں اور ٹھہراؤ نہیں لا سکتے. اور جب تک ٹھہراؤ نہیں آئے گا اس وقت تک جو ہماری کامیابیاں ہیں بین الاقوامی محاذ پر، ہم ان کو صحیح طرح سے سمیٹ نہیں سکتے. جناب بالکل. حارث صاحب، بغاوت کی سرکوبی میں ہتھیار سے زیادہ عوام کا اعتماد سر اہم ہوتا ہے. تو سر، سیاسی حکمت عملی کے بغیر دنیا میں کہیں پائیدار امن ممکن نہیں. کیا حکومت اپوزیشن مذاکرات کے پی میں امن کے لیے کوئی اچھی خبر نکلے گی سر؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی سور پوائنٹ ہے، اور آئی پرسنلی فیل یہ انیشیٹو فیڈرل گورنمنٹ کو لینا چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ یا تو چیف منسٹر کو اسلام آباد بلائیں، ان سے بات کریں، یا خود پرائم منسٹر کو جانا چاہیے. آپ کا پولیٹیکل ڈفرینس ٹھیک ہے، لیکن جب نیشنل ایشوز کی بات آتی ہے تو دین یو فرگیٹ اباؤٹ جو پولیٹیکل ڈفرینس ہے. سنس یو آر پرائم منسٹر پاکستان اور وہ چیف منسٹر کے پی کے ہیں، آپ وہاں پر جائیں، بیٹھ کے ان سے مذاکرات کریں، میک دیم انڈرسٹینڈ the intricacies, the difficulties, why we are not eliminate terrorism from Pakistan, because of یہ جو illegal spectrum ہے جس میں ہنڈی کا پیسہ ہے، نارکوٹکس کا پیسہ ہے.
स्मगलिंग का पैसा है, गाड़ियाँ स्मगल्ड हो रही हैं, 4 लाख गाड़ी सिर्फ KPK में घूम रही है और यही गाड़ियाँ टेररिज्म में इस्तेमाल होती हैं। फिर उसके बाद ये सिगरेट्स हैं, फिर आपके डिफरेंट और चीज़ें स्मगल होती हैं। इनको रोकने के लिए, क्योंकि ये पैसा भी फंड होता है इसको टुवर्ड फाइनेंशियल टेररिज्म के लिए, तो इसके किसने रोकना है? ये हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने और KPK गवर्नमेंट ने करना है, क्योंकि इनकी कोऑर्डिनेशन होगी तो ये होगी। क्योंकि कब से ये कारोबार चल रहा है, आप खुद सोचें कि जब तक इसको हम नहीं रोकेंगे कैसे होगा। प्राइम फील्ड मार्शल ने बड़ी क्लियर बात की है कि हमने तहैया किया कि हम मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे, कुर्बानी भी देंगे, शहादतें भी देंगे, लेकिन आप एक तरफ ये करते जाएंगे, पीछे से और आते जाएंगे। वो जड़ किसने ख़त्म करनी है? वो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने करनी है। उसके लिए आपको दोनों को, KPK और फेडरल गवर्नमेंट को बैठ के मुज़ाकरात करें, फाइंड अ सोल्यूशन। यू डोंट टॉक विद TTP, आई डू एग्री, बिल्कुल। जो रियासत के खिलाफ हथियार उठाता है उससे हम बात नहीं कर सकते। हम बात करते हैं TTP से, हम बिल्कुल बात करने के तैयार हैं। अगर वो हमारी बात को समझें, हमारी बात को माने, वी आर रेडी टू टॉक टू देम। और साथ ही साथ हम अब ज़ाहिर है KPK गवर्नमेंट से हम ज़रूर बात करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करवाएं कि कितना ज़रूरी है आपकी सपोर्ट। हम जहाँ पर जाते हैं, टेररिज्म होता है, हम कब्जा करते हैं जगहों को, उनको क्लियर करते हैं, फिर फेडरल KPK गवर्नमेंट ने उस जगह को टेक ओवर करना होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, वहाँ नहीं जाते हैं, फिर वो दहशतगर्द आ जाते हैं। बेशक जरगा करें, आवाम को बताएं कि साथ अब KPK फाटा के लोग बड़ी सपोर्ट आपको कर रहे हैं, वो आपके साथ खड़े हैं, वहाँ पर वो अब उनको नहीं आने देते, लेकिन बहुत जगह हैं जहाँ पर वो उनको सपोर्ट चाहिए। उसके लिए KPK के चीफ मिनिस्टर, KPK की गवर्नमेंट, दे हैव टू बी इन लाइन विद सिक्योरिटी फोर्सेस एंड फेडरल गवर्नमेंट। अगर दुनिया को भी इम्प्रेशन जाए कि पाकिस्तान में पूरी कौम, तमाम सूबे मिल के दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहते हैं। दिस इज़ द मेन पॉइंट। अगर हम इसको करते हैं और इसके साथ नेशनल एक्शन प्लान पे सख्ती से अमल करें, क्यों अमल नहीं हो सकता? आपने नेक्टा को क्यों फॉल नहीं किया? आपने फौज काइनेटिक ऑपरेशन कर रही है, आपने मदरसों की रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करे? 32,000 मदरसे हैं, 16,000 रजिस्टर्ड हैं, 16,000 रजिस्टर्ड ही नहीं है। यही नहीं पता उसको पैसा कहाँ से आता है, किस एजेंडे पे करते हैं, कौन से मंसलों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ क्या सिलेबस पढ़ाया जा रहा है? जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर सब खड़े हो जाते हैं जी शिकायतें करने के लिए। आप कम से कम एक पेज पर तो आएँ, एक दूसरे के पीछे नमाज ही नहीं पढ़ते। तो ये चीज़ें आपको करनी, जब बोले मशाक कॉन्फ्रेंस में आती वहाँ लायामल बनते हैं। इसमें अफगानिस्तान में टोटल KPK की आबादी है पूरे अफगानिस्तान की 4 करोड़ और 23,000 मदरसे आप सोचें जहाँ से ये पैदा हो रहे हैं, वहाँ पर उनके ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दहशत ख़त्म नहीं हो रही है। तो ये बैठ के पाकिस्तान और अफगान तालिबान गवर्नमेंट को बैठ के इस मसले को हल करें, लेकिन दे डोंट लिसन। वो उनको पैसा चाहिए, वो इंडिया की गोद में बैठ के जाके कौन उनको सिखा रहा है भाई आपका ताल्लुक, आपके रिश्ते, आपकी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ है, आप हमारे से मुज़ाकरात करें, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करें। आप जाके दहशतगर्दों से बात कर रहे हैं, उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, हाउ विल इट वर्क? दिस इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। बिल्कुल बिल्कुल। आमिर ज़िया साहब, सियासी कुव्वतों के जिक्र को आमतौर पर तहरीक इंसाफ की जानिब इशारा समझा जाता है, बाद हुकूमती वज़रा तो मुंतखब नुमाइंदों को खुलेआम सर दहशतगर्द कहते हैं। क्या सियासी अपोजिशन को सख्त गिर दहशतगर्दों से जोड़ना दानिशमंदाना अमल है सर? मतलब में कोताबीनी है ये, और जैसे कि भी ब्रिगेडियर हारिस साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इत्मीनान साजी की जरूरत है कि जिस सूबे में आपने ऑपरेशन करना है, जहाँ पे मतलब है आपको सबसे ज्यादा ताउन की जरूरत है, वहाँ की हुकूमत की भी, इंतजामिया की भी और अवाम की भी, अगर वो किसी और तरह से सोच रहे हो तो उसका मतलब है कि ब्लाक का मसला है। वफाकी हुकूमत जो है, जो भी उनका हो सकता है कि वफाकी हुकूमत बिल्कुल सही सोच रही हो, उसकी पॉलिसी बहुत अच्छी हो, लेकिन उस पॉलिसी को अवाम तक पहुंचाना भी तो उनका काम है कि आप समझा दें। मतलब है आप ये तो नहीं कर सकते कि ऊपर से चीजें मुसल्लत कर दें या एक कहे कि जी हम ये सही समझते हैं। आपको कायल करना पड़ेगा, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करना पड़ेगा, और वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो चीजें सियासत का शिकार हो जाती हैं। दूसरी बात इन्होंने बड़ी अच्छी की ब्रिगेडियर साहब ने कि भाई वहाँ पे जो एक इलीगल मनी है, वो चाहे नारकोटिक्स से आ रही है, चाहे स्मगलिंग से आ रही है। अब दिलचस्प बात है कि नारकोटिक्स में तो इत्तेफाक राय है कि जिसको कुचलना है, खत्म करना है, इसको हम और आप स्मगलिंग कहते हैं, वहां के जो मुकामी लोग हैं उसको कारोबार कहते हैं। ठीक है, ये समझने की बात है। तो आप जब एक दरवाजा बंद करें तो खुदा के लिए दूसरा दरवाजा खोले भी तो उनके लिए।
اگر آپ ان کے لیے وہ ان کی معیشت جو بھی چلتی ہے مقامی ان چیزوں پہ چلتی ہے جو سرحد سے ادھر ادھر چیزیں آتی جاتی ہیں، آپ روک دیں، اس کو روکنا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن پھر وہاں کے لوگوں کے لیے آپ کو کچھ متبادل جو ہے کمانے کھانے کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر اس کا بھی ایک رد عمل ہوگا، اور اس کا فائدہ جو ہوگا جو انتہا پسند قوتیں ہیں، جو دہشت گرد قوتیں، ان کو ہوگا، کیونکہ وہاں کے لوگوں کا جو مزاج ہے وہ اپنے معاملات میں بعض اوقات عمل دخل پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی ہماری آزادی سلب ہو رہی ہے، آپ نے باڑ لگا دی، یہاں سے ہم فریلی جایا کرتے تھے، آپ نے کہا کہ جی یہاں یہ چیز ایسی ہوتی ہے، تو آپ کو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کا مزاج بھی سمجھنا ہے، اور آپ کو ان کے مسائل کو بھی سمجھنا ہے کہ وہاں پہ کتنی غربت ہے، وہاں پر جناب بالکل فیسلٹیز نہیں ہے، تو کون اس کے لیے بندوبست کرے گا؟ کیا ہم لوگوں نے جو فاٹا کو ملایا تھا صوبے کے اندر، کے پی کے اندر، تو کیا وہاں ڈیولپمنٹ کا کام ہو گیا اس پیمانے کے اوپر؟ کیا وہاں پہ انتظامی ڈھانچہ کھڑا ہو گیا کہ جو وعدے وعید کیے گئے تھے وہاں کے لوگوں سے وہ آپ نے پورے کیے؟ جب آپ نہیں کریں گے اور آپ کا پورا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہوگا وہ ایک دو بڑے شہروں تک ہوگا، لاہور تک وہ فوکسڈ ہوگا، وہ ایک آدھ اور سینٹرل پنجاب تک ہوگا، تو لوگ بالکل اس پہ شکایت کریں گے۔ آپ کو کے پی کے لوگوں کے کہتے ہیں نا ہارٹس اینڈ مائنڈس کو جیتنا ہے، اور وہاں پہ جو سیاسی قوتیں ان کو اپنے ساتھ ملانا ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہاں کی سیاسی قوت کو کچل کے آپ کہیں کہ جی ہم لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے۔ آپ کو ان کے لیے ان کے جو نمائندے ہیں ان کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ تو یہ جو ہماری ایک رویہ آ گیا ہے کہ جی اگر میں نے آپ کی بات سے اختلاف کیا تو آپ نے کہا، آپ نے میری حب الوطنی پہ شبہ شروع کر دیا، آپ نے مجھ پہ دہشت گردوں سے تعاون کا الزام لگا دیا، یہ غلط رویہ ہوتا ہے۔ ایک تو وزراء کو میٹھی بات کرنی چاہیے، آرام سے بات کرنی چاہیے، کوئی یہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا لالی ووڈ کی فلم نہیں چل رہی ہے کہ ہر چیز میں دھمکیاں میں لہجہ ہو اور آپ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہو، یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ آپ جو اصل رہنما ہوتے ہیں، مدبر لوگ ہوتے ہیں، بالغ النظر سیاستدان ہوتے ہیں، وہ نرمی سے بات کرتے ہیں، وہ اپنی بات سمجھا کے کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو پرووک کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو بعض وزراء ایسے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ مطلب ہے کہ وہ بجائے لوگوں کو قریب لانے کے مزید تقسیم کر رہے ہیں۔ تو حکومت کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر منی سے کہیں گے نا، کیونکہ جس کے پاس طاقت اور اختیار ہے، آپ ان سے تو نہیں کہہ سکتے کہ جو بیچارے مطلب ہے پہلے ہی مشکل میں ہے، جن کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، ان کے پاس تو زیادہ چوائسز نہیں ہیں۔ تو حکومت کو اس معاملے میں پہل کاری کرنی ہوگی، ایک زیادہ تدبر سے سوچنا ہوگا، سیاسی بالغ نظری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، وہاں کے لوگوں کے جو ہے نمائندوں کو اعتماد میں لینا ہوگا، مقامی نمائندوں کو اعتماد میں لینا ہوگا، اس کے بغیر آپ نہیں جیت سکتے۔ آپ دیکھیں آپریشن دربیس میں پوری قوم ایک جگہ پہ کھڑی ہو گئی تھی، اس کو کوئی اختلاف رائے نہیں تھا، وہی اس کی کامیابی کا راز تھا کہ کسی بھی شیڈ آف اوپینین کے لوگ تھے، انہوں نے کہا نہیں جی یہ کام کرنا ہے ہم نے۔ اس مرتبہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہوگا، اس مرتبہ کیوں اختلاف رائے ہے، تو ہمیں یہ سوچنا ہے۔ اس وقت زیادہ مشکل تھی، اس وقت تو مطلب ہے نیٹو امریکن فورسز تھیں، اور کبھی حامد کرزئی، اشرف غنی کی حکومتیں ہوا کرتی تھی، پھر بھی ہم لوگوں نے مطلب کامیابی حاصل کی تھی۔ تو سیکھیں آپ ان چیزوں سے، اور اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ قومی یکجہتی ڈنڈے کے زور سے نہیں آتی ہے، قومی یکجہتی جو ہوتی ہے قائل کرنے کا نام ہے، آپ کو لوگوں سے بات کرنی پڑے گی، سمجھانا پڑے گا۔ تو پھر آپ نے جو یہاں پہ افغان ریفیوجیز کے ساتھ سلوک کیا، اس پہ لوگ ناراض ہیں، اس پہ افغان ریفیوجیز بھی ناراض ہیں، ان کے ظاہر رشتے ناتے ہیں، بچے یہاں پر پیدا ہوئے، پل بڑھ کے بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں یہاں پہ ہوئی ہیں، آدھوں کے خاندان پاکستانی ہیں، تو اس پہ لوگ جو ہے ناراض ہیں۔ آپ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل بالکل سر، بالکل درست آپ نے فرمایا۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ حارث صاحب، آپ سے سوال کروں گی کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ مقامی آبادی کو اعتماد میں لیے بغیر آپریشن بد اعتمادی کو جنم دیتے ہیں، آپ کی رائے میں جرگے اور مقامی مشاورت مستقل حکمت عملی کا حصہ ہونا چاہیے یا نہیں سر؟ دیکھیں بالکل جرگہ ہونا چاہیے، بہت آبادی کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور یہ حکومت نے ایون فیلڈ مارشل وہاں پہ گئے تھے، انہوں نے جرگہ کیا تھا، آئی تھنک جب پرائم منسٹر بھی گئے ہیں، لیکن یہ بیسک رسپانسبلٹی وہاں کے چیف منسٹر کی ہے۔ دیکھیں جب چیف منسٹر آپ کی پرووکیٹیو لینگویج استعمال کریں گے، وہ تھرو آؤٹ کہیں جی میں تو مارچ کروں گا اسلام آباد کی طرف، پھر وہ جا کے ڈالا میں جا کے دھرنے دے دیں، اس طرح کی باتیں کریں، ہی شوڈ کانسنٹریٹ ون دا ہارٹ آف پیپل آف پروونس، اور وہاں پہ جا کے آپ ان سے مذاکرات کریں، ان کو سمجھائیں کہ آپ بجائے اس کی یہ کہیں کہ ہمیں فوج کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو کنٹرول، کیا فوج کے بغیر آپ اس صوبے کو کنٹرول کر سکتے ہیں، دہشت گردی سے بچا سکتے ہیں؟ دان سے نو، تو پھر آپ ان اپنی گورنمنٹ کے جو جتنے منسٹرز ہیں ان سے بات کریں،
آپ اپنے وہاں کے جرگے کے لوگوں سے بات کریں، بتائیں گے کیا مسائل ہے. کب تک کے پی کے عوام قربانیاں دیتے رہیں گے اور جس کو ٹیررزم کا مقابلہ کرتے رہیں گے، ٹیرر شہادتیں دیتے رہیں گے، نقصان اٹھاتے رہیں گے، پراپرٹی کا نقصان اٹھاتے رہیں گے. اس کو ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ اپنا وہاں کے انوائرمنٹ کریٹ کریں، دین ٹاک ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ. جی وی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. آئیں آپ اپنے تحفظات بتائیں، آپ کی کیا آبزرویشن ہے، واٹ از سی لائک دس. پھر ان کی فیڈرل گورنمنٹ کی بات سنیں اینڈ دین ریچ ٹو کنکلوژن. جب تک آپ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں کریں گے کیسے کریں گے؟ نہ پولیس ریفارمز کرتے ہیں، نہ آپ جوڈیشل ریفارم کرتے ہیں، آپ اسپیڈی جسٹس نہیں جوڈیشل ریفارم میں. 2 سال کے لیے ایکشن پلان کے بعد آپ نے کمیونٹی کورٹ بناتے ہیں اور سزائیں نہیں، اس کے بعد ختم. اگر ایک ٹیررسٹ کو 10 سال سزا نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد کورٹ میں چھوڑ بھی دیتے ہیں، واٹ از دا پرپز؟ سزا ایسے لوگوں کو جلدی دینی چاہیے. انصاف کے تقاضے پورے کریں، بالکل آئی ڈو ایگری، لیکن ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ کریں اور وہ سزا دیں تاکہ لوگوں کو ڈر خوف ہو. یہ بہت ضروری ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں. اور پھر مدرسوں کی تعلیم کو لازمی بات ہے کہ آپ اس کو کہیں نہ کہیں اس کا حل نکالیں، یونیفارم ایجوکیشن کریں، اور اس میں دینی اور اس کے ساتھ جو آج کل ہماری ایجوکیشن ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اس طرح کی تعلیمیں یہ ان کو دیں تاکہ وہ بیکم یوزفل سٹیزن آف پاکستان. بچوں کو برین واش کر دیتے ہیں جی کہ اسلام جو امیر کہے گا وہ جہاد ہے. نمبر 2 آپ نے پاکستان کے خلاف کہیں گے پاکستان کے خلاف جہاد جائز ہے. تو اس کو کیسے مجھے بتائیے کہ حالوں کا. اس کے لیے پوری قوم کو ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے. آپ کے علم مشاق دے کین پلے اے وائٹل رول، کیوں ان کا مدرسوں سے زیادہ کانٹیکٹ رہتا ہے، لیکن اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے آپ ملک کو مت نقصان پہنچائیں. بچوں کو تعلیم دیں، لیکن یہ ضرور بتائیں کہ جہاد ریاست کرتی ہے، ریاست جو ڈیسائیڈ کرتی ہے تو پھر پوری قوم کھڑی ہوتی ہے. یہ چیزیں بتانے کی جو نہیں ہوتی ہیں، اس لیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں. اگر یہ کریں گے تو پاکستان دہشت گرد نکلے گا، ورنہ ہم دن بدن اور پرابلم میں آتے رہیں گے. ینگ بچے ہمارے افسر جو ہیں 20-22 سال 25 سال کی بچیاں جو ہیں وہ ویڈیوز ہو رہی ہیں، ان کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، وہ ینگ سپاہی ہمارے شہید ہو رہے ہیں. آپ سوچیں ان کے جو کشمیر کے برف پوش پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا سیاچن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب یہ باتیں سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں تو مرال کو کیا افیکٹ ہوتا ہے جب ان کی بات کی جاتی ہے. تو یہ ساری سوچ کے پھر ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. عامر ضیاء صاحب، باجوڑ اور تیرہ کے واقعات بتاتے ہیں کہ دل جیتے بغیر دائمی امن ممکن نہیں. سر، ماضی میں کئی آپریشنز کے بعد ایک بار پھر آپریشن کی تیاریاں ہیں. اس بار کون سے نئے اقدامات ضروری ہیں؟ کیا مختلف حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ یہ پہلی بات جو عارف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، صلح نہیں کرنا چاہیے، لیکن واقعی حکومت کو ان کو اعتماد میں تو لے. بات وہی ہوگی کہ اصل تو انیشیٹو اس کے پاس سے نہیں آئے گا، وزیر اعلیٰ کے پاس. اس کی تو اپنی شکایتوں کی ایک پورٹلی ہے، اب اس کی شکایت رفع تو کریں، ان کو قائل تو کریں کہ آپ کو ان کی چیزوں پہ جب اعتراض ہوتا ہے کہ جی انہوں نے یہ کام کر دیا تو بھائی کچھ ان کو وہ ہے تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. تو جب تک حکومت جو ہے اعتماد سازی نہیں کرے گی، طاقت کا منبع جو ہے وفاقی حکومت ہوتی ہے، صوبائی حکومت نہیں. سیکورٹی کے جو ایشوز ہوتے ہیں، سرحدوں کی حفاظت جو ہوتی ہے، صوبہ نہیں کرتا، وفاق کرتا ہے. وفاق کا ہی کام ہے نا. اور اگر آپ کو ان کی ضرورت ہے تو بھائی آپ ان کو اعتماد میں لیں، ان سے بات چیت کریں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اخبارات کے ذریعے اور بیانات کے ذریعے، ٹی وی کی پریس کانفرنسز کے ذریعے آپ ان کو قائل کریں گے تو ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، آپ کو خاموشی سے گفتگو کرنی پڑے گی. خاموشی سے مراد پبلک جو کیمرے کی آنکھ سے دور، کہ جہاں پہ اعتماد سازی ان کو لگے کہ ان کی ضرورت، ان کو لگے کہ جناب ان کا مشورہ قیمتی ہے. جب آپ لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کا کام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ جی ہم آپ کو مطلب ہے ایک دھمکی بھی دیں گے، ہم آپ کو دبائیں گے بھی اور آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے، پھر تو نہیں ہوتا. پھر وہاں کے لوگوں کا مزاج سمجھے نا، پھر وہاں کی تاریخ پڑھیں آپ لوگ کہ وہاں پہ کیسے کام کیا جاتا ہے. تو یہ طریقہ واردات جو ہے شہباز شریف حکومت کا وہ خود کش ہے. اس سے نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو، اس سے ہماری تقسیم ہم لوگ الٹا جو ہے وہ کہتے ہیں صوبائی حکومت اس وقت کرے گی کہ وفاقی حکومت جو ہے خدمت کر سکے، ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہو. کبھی تو وفاق کا بیانیہ کچھ اور ہے اور صوبائی حکومت کا بیانیہ کچھ اور ہے. اور صرف صوبائی حکومت ایک پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے. میں پھر کروں
آپ مولانا فضل الرحمان کو بھی قائل کریں, آپ جماعت اسلامی کے جو ہیں آپ کو بھی وہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی کو بھی قائل کریں. وہاں پہ ٹھیک ہے پشتون تحفظ موومنٹ چھوٹی جماعت ہے, چھوٹا وہ ہے, ان کو بھی کریں. تو آپ جب تک آل شیڈز کو نہیں کریں گے اور وہ لگے گا کہ جی تمام عقل کل جو ہے وہ اسلام آباد میں اور وہاں سے نافذ ہو کے ان لوگوں کے پاس جاری ہے, اور بہت سارے لوگ, مجھے بڑا دلچسپ لگتا ہے کہ لوگ کے پی کی صورتحال ڈسکس کرنے سے ہم آج کر رہے ہیں, اس پہ کے پی کی نمائندگی نہیں ہے. ہم کراچی کے لوگ بیٹھ کے, لاہور کے لوگ بیٹھ کے, بھائی آپ وہاں کے صحافی سے پوچھیں نا کہ وہ کیا کہتا ہے, وہاں کا تجزیہ کار بھی تو ہے نا جو کہ آن گراؤنڈ کھڑا ہوا ہے. تو آپ ان کے لوگوں کو مائنس کر کے ان کی تقدیر کے فیصلے نہیں کر سکتے. تو میرا تو ہمیشہ سے التجا یہ رہی کہ بلوچستان کا مسئلہ حل کرنا ہے تو انحصار آپ کو بلوچستان کے عوام پہ کرنا پڑے گا. کے پی کا مسئلہ حل کرنا ہے تو کے پی کے عوام پہ کرنا پڑے گا. لیکن جو ہمارا اس وقت انداز فکر ہے شہباز حکومت کا, وہ معاف کیجیے گا وہ جیتنے والا نہیں ہے, دلوں کو جیتنے والا نہیں ہے. اس کے لیے آپ لچک کا مظاہرہ کریں. میں پھر یہ لچک کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. حارث صاحب, فوجی قیادت نے بلوچستان میں ترقیاتی اقدامات اور اختیارات کے فروغ کی کوششوں کو سراہا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عسکری عمل کے ساتھ سیاسی عمل کتنا ضروری ہے. حکومت نے اب تک اس حوالے سے کیا کیا ہے؟ جی سر. دیکھیں, بلوچستان کے لیے انہوں نے بہت فنڈ دیے ہیں. وہاں پر بلوچستان گورنمنٹ پورا زور لگا رہی ہے کہ روڈ ڈیولپمنٹ ہو, وہاں پر ہاسپٹل بنے, کہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ بنا دیے جائیں, کیڈٹس کالج بن گئے ہیں وہاں پر. پھر اس کے بعد انڈسٹری کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ لگائیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے. سب سے بڑی بات ہے کہ جس ملک میں انڈسٹری ہوگی, ہیلتھ ہاسپٹلز ہوں گے اور روڈ کمیونیکیشن ہوگی, وہاں کی زیادہ پرابلم نہیں ہوں گی. کیونکہ وہاں پر جب ایک انڈسٹری لگے گی تو ینگ لڑکوں کو جاب مل جائیں گی تو وہ ظاہر ہے کہ پھر ان کے گھر میں خوشحالی ہو جائے گی. وہ اینمی ہاسٹائل ایجنسیز کے ہاتھ میں نہیں چڑھیں گے. ہیلتھ فیسلٹی ہوگی تو ماں باپ کی اگر ان کے بوڑھے میں علاج چاہیے وہ ان کا مسائل حل ہوں گے. روڈ کمیونیکیشن ہوگی تو صبح جاب پہ جائیں گے, شام کو گھر واپس بھی آ سکیں گے, یہ بھی ہو جائے گا. تو جب سوشل اکنامیکل کنڈیشن بہتر ہوتی ہیں تو وہ ملک میں یہ اس طرح کی ٹیررزم ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ ہاسٹائل ایجنسی کیش کرتی ہیں, ایکسپلائٹ کرتی ہیں غربت کو. آپ کو وہ کہیں گے ایک لڑکا ہے بی اے پاس کیا ہوا ہے, جاب نہیں ہے, ماں باپ بوڑھے ہیں, بہن کی شادی کرنی ہے, بھائی کی تعلیم ہے, جاب, وہ اس کو 30,000 روپے دیتے, کہتے جو ایک دھماکہ کار ہو جاتا. آن دا کانٹری اگر اس کو ہر مہینے آپ 20-25,000 کی جاب مل گئی ہے تو ہی از ویری ہیپی. ماں باپ اس سے شادی کرتے ہیں, وہ مین لائن میں آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے کہ بالکل, یہ میں اس پہ عامرہ سے متفق ہوں گا. کے پی کے اور بلوچستان کے مسائل حل کرنے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ ٹیم کو ان صوبوں میں جانا چاہیے. بے شک ایک مہینہ بیٹھیں, وہاں کی نیشنل پولیٹیکل پارٹی سے مذاکرات کریں, لوکل سے بات کریں, سمجھیں, اسٹوڈنٹ یونین سے بات کریں, پوچھیں کیا مسائل ہیں, کیا تحفظات ہیں, دور کریں. بیسک ہے سوشل اکنامک مسئلہ. اگر بلوچستان میں کسی کے پاس زمین ہے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ کمیونٹی ان کو سولر ٹیوب ویل لگا کے دے دیں, آپ خود بخود خوشحالی آئے گی, پیسہ آئے گا, وہ اپنے خوش ہو جائے گا. اگر اس کے بعد زمین نہیں ہے تو اس کو مویشی دے دیں, وہ پالنا شروع کرے گا, اس کا روزگار وہاں سے چل پڑے گا. یہ چیزیں جو کرنی جو ہم نہیں کرتے ہیں, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ. بالکل سر, آپ نے بالکل درست فرمایا. عامر ضیاء صاحب, خیبر پختونخوا کی صورتحال زیادہ پیچیدہ ہے. بھارتی معاونت, کابل کی سرد مہری بڑے چیلنجز ہیں. کیا سفارتی کوششیں اب بھی جاری ہیں یا ان میں مستقل تعطل آ چکا ہے سر؟ اصولی طور کے اوپر ظاہر ہے کہ سفارتی کوششوں کی ہمیں ضرورت ہے کرنے کی, اور اس میں آپ کے جو دوست ممالک اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ کے عرب ممالک جو ہیں ان کے تعلقات ہیں, چین کے دیگر ممالک کے تعلقات ہیں, تو پاکستان کے پاس وہ لیوریجز ہیں. اور خود سوچنے کی بات یہ کہ ہمیں پاکستان کا تو ایک زمانے میں افغانستان میں بہت زیادہ انگریس ہوا کرتا تھا, اگر آپ یاد کریں تو ایک تعجب کی بات ہے کہ نوبت کیسے آ گئی کہ ہمیں دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے افغانستان سے بات کرنے کے لیے, ورنہ پہلے تو دنیا ہم سے کہا کرتی تھی کہ یہ افغانستان سے بات کرنی ہے. تو یہ تبدیلی کیسے آ گئی, کیوں آ گئی, یہ ایک بڑا سوال ہے. ابھی جب یہ دوحہ ٹاکس پاکستان نے بٹھایا تھا, امریکی پاکستان کے پاس آئے تھے کہ جی ہمیں افغان طالبان سے بات کرنی ہے, پھر پاکستان نے وہ پورا چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا. تم کہاں سے چلے تھے, ہم کہاں آ گئے اور کیوں آ گئے؟ ہمیں اس کے اوپر اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے اور خود تنقیدی کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں جی اس وقت بھی صحیح تھے, ماضی میں بھی صحیح تھے, اور آج جب ہم ان پالیسیز کی نفی کر رہے ہیں اور کچھ اور کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہم آج بھی صحیح ہیں. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کب صحیح تھے, اور کیا 2-4 سال کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوگا کہ ہم آج بہت زیادہ غلط ہو گئے تھے.
تو یہ مطلب ہے ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ ہم لوگ کیسے مقام پر آ گئے کہ ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے دوسرے ممالک کی طرف کہ جی ہمیں افغان طالبان سے ہمارا معاملہ طے کرا دیں. افغان طالبان کو تو ہم لوگوں نے مطلب ہے لوگ ہم پہ الزام لگایا کرتے تھے کہ ہماری پروکسی ہیں اور کوئٹہ شورا یہاں سے چل رہی ہے. آج بھی ان کے بہت سارے لوگوں کے گھر یہاں پر ہیں, کاروبار یہاں پر ہے, ہمارے پاسپورٹ پہ ان کے لیڈرز جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے ٹریول کرنا. تو پاکستان نے تو بڑے احسانات کیے ان کے اوپر. تو کیا وجہ ہو گئی کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں ایک بالکل پلک جھپکتے میں چیزیں جو ہیں بدل گئی ہیں. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کہاں ہم نے مس ریڈ کیا ہے افغان طالبان کو. اگر مس ریڈ کیا تب بھی ہمارا پرابلم ہے, اور اگر ہم نے مس ہینڈل کیا ہے ان کو تب بھی ہمارا پرابلم ہے. تو آپ جی بالکل سر, آپ نے بالکل درست فرمایا, اور 2026 میں ہمیں یہی امید ہے کہ یہ تمام تر جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں. اور 2025 میں بھی ہم نے سر دیکھا کہ امن قائم کرنے کے لیے مسلح فوج نے دن رات دہشت گردوں کا مل کر جو ہے وہ مقابلہ کیا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عامر ضیاء صاحب موجود ہیں. آپ دونوں نے اپنا قیمتی وقت دیا, آپ دونوں کا بہت شکریہ. یہاں لیں گے ایک بریک. ویلکم بیک. حقیقت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں کالعدم ٹی ٹی پی اور بلوچستان میں علیحدگی پسند گروہی ریاست کے لیے سب سے بڑے سیکیورٹی چیلنجز ہیں. ان سے نمٹنے کے لیے ایک ہمہ جہت انسداد دہشت گردی حکمت عملی انتہائی ضروری ہے تاکہ شدت پسندی کے ناسور کا خاتمہ ہو اور ملک امن کے ماحول میں ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے. عسکری کارروائیوں کے ساتھ ساتھ مقامی آبادیوں کے حقیقی مسائل کا حل بھی ضروری ہے. ایک ایسے معتبر سیاسی عمل جہاں مقامی آبادی کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ وہ اپنے مستقبل کے خود مالک ہیں. سچ یہی ہے کہ صرف طاقت کے زور پر یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی. اس کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اس کے ساتھ اپنے میزبان مصباح لغاری کو دیجیے اللہ نگہبان.